अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं। जी सर, आई एम ऑल गुड। मुबश्शिर साहब, आज समाचार राब्ते की वेबसाइट पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है हलफ उठाने पर, वज़ीर आज़म बनने पर। किस तरह से देख रहे हैं? अब नई हुकूमत आ गई है पाकिस्तान में, आने वाले वक्त में भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे देखते हैं? हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम से ये ताल्लुकात ठीक नहीं है, तिजारत भी नहीं हो रही। आइंदा कोई खुशखबरी है आपके पास ताल्लुकात के हवाले से? देखें, ये जो नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट है, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और इसकी इंडिया में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ये करेंगे। बहुत होता तो एक रस्मी सा उनका फॉरेन ऑफिस जो है वो एक मुबारकबाद भेज देता थ्रू हाई कमीशन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये खुद से ट्वीट की है। और आप ये देखें कि उनके इंडिया के इलेक्शंस उनके सर पे हैं। हमेशा आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी, इन्होंने जब भी इलेक्शन लड़ा है, इन्होंने पाकिस्तान बैशिंग की है और पाकिस्तान को रगड़ा मारा है और उसके ऊपर इन्होंने वोट लिए हैं। लेकिन इस इलेक्शन में अभी तक हम देख रहे हैं इंडिया का जो रन टू द इलेक्शन है, उसमें पाकिस्तान बैशिंग नहीं हो रही है। वो द ग्रेट इंडिया, द जाइंट इंडिया, द इंडिया द इकोनॉमिक पावर, इंडिया दैट इज लैंडेड ऑन द मून, इंडिया जो स्पेस सुप्रीमेसी के लिए जा रहा है, इंडिया फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया स्टील इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, वो इन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि उनका जीडीपी कितना बड़ा है, उनके रिजर्व्स कितने बड़े हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी इरेडिकेट हुई है। और वो ये जो है, अगर इलेक्शंस नहीं होते इंडिया में पाकिस्तान बैशिंग पे, और अगर आरएसएस जो है उनका मेन कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो ही पाकिस्तान बैशिंग नहीं करते, तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा स्टेप है उनकी तरफ से और इसको वेलकम करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ट्रेड खुलता है, तो हमारी फूड इन्फ्लेशन तो उसी दिन 24 घंटे में 40% कम हो जाएगी। यानी जो आपको सब्जी और दाल जो है वो अगर 100 रुपए की मिल रही है, तो जिस दिन आपका इंडिया से वाघा से ट्रेड खुलता है तो वो 60 रुपए पे आ जाएगी, शायद 50 पे भी आ जाए। क्योंकि अभी हम दालें कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह सब्जियां भी हम और जगहों से कर रही है वो, और पेरिशेबल गुड है। तो आप ये देखें कि दालों का आप सोचें कि अगर ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं तो उनका एयर फ्रेट कितना लग रहा है, या उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो वाघा से तो ट्रक के जरिए आनी है, तो वो को कॉस्ट नहीं, वो एकदम से आपकी कमी होगी। तो आप एक दूसरे के साथ झगड़े भी करते हैं, एक दूसरे को आप नाराज भी होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं बंद करते और ट्रेड को आप खोलते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे अपना अपना हाई कमीशन जो है उसको भी रिस्टोर करना चाहिए। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी तक चार्ज डी अफेयर जो हैं वो दोनों साइड्स पे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान ने हाई कमीशन को पहले रिकॉल किया था, तो पहल इसमें पाकिस्तान को करनी चाहिए। पाकिस्तान को हाई कमीशन अपना भेजना चाहिए और इंडिया को कहना चाहिए कि आप भी अपना हाई कमीशन भेजें, और उस पर ट्रेड के ऊपर ज़रूर हमें बातचीत ओपन करनी चाहिए। हम क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन रहते हैं, हम गेमें खेलने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा हो उसके लिए हम अपना जो है वो असूल लेके बैठ जाते हैं। तो हमारी भी पॉलिसी में चेंजेस होनी चाहिए। आई होप सो कि अब नई हुकूमत इन तमाम पॉइंट्स पर जरूर कोई हिकमत अमली तैयार करेगी। मुबश्शिर साहब, आज मैंने आपसे किसी की तारीफ करवानी है क्योंकि मेरे पास एक बड़ी अच्छी खबर है। वजीर आला क्या? पंजाब मरीम नवाज ने 1 लाख घर बनाने के लिए उन्होंने एक प्लान जो है वो बनाया है, जिसमें हर जो जिला है उसमें कम आमदन वाले अफराद के लिए घर बने। उन्होंने 6 हफ्ते का टाइम दे दिया कि मॉडल घर बनाकर मुझे दिया जाए। ये प्रोजेक्ट है जी, अपनी छत अपना घर, जिसमें कम आमदन अफराद को बने बनाए घर मिलेंगे। सर, अब तो तारीफ करें, बड़ा अच्छा इकदाम है। बड़े ही अफसोस की बात है कि मरियम नवाज ने सीखा कुछ नहीं है। कम अज कम अपने चाचे के एक्सपीरियंस से सीख लेती, अपने बाप के एक्सपीरियंस से सीख लेती। यही इमरान खान का प्रॉब्लम था। इमरान खान को कारखाने खोलने चाहिए थे, मुल्क में रोजगार फराहम करना चाहिए था, वो लंगर खाने खोलता रहा कि लोगों को भीख की आदत डाल रहा है कि जनाब तुम आके लंगर खाने में मुफ्त का खाना खा लो, रात को इधर सो जाओ, और जितने नशई थे वो आ जाते थे वहाँ पे। अब यही मरियम कर रही हैं।
حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا. پلیز سمینا ایک بات کو سمجھ لیں, حکومت جب ٹیکسیاں شروع کرتی ہے یا لیپ ٹاپ دیتی ہے یا اس طرح پیسے خرچ کرتی ہے تو وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے. حکومت کا کام ہے کہ پالیسیز ایسی بنانا کہ جس سے بزنس شروع ہو, ریونیو سٹریم شروع ہوں. یہ اگر آپ کم آمدنی والوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں تو اس میں پیسے تو آپ ان سے لیں گے. چلیں اگر 100 روپے کا گھر ہے تو آپ 60 روپے کا بنا دیں گے اور ان سے آپ 40 روپے لے لیں گے. تب بھی 1.5-2 بلین جو ہے وہ وہاں اندر کو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ان کو چاہیے, ان کو کہیں نا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ابھی فری گھر بن جاتے ہیں. یہ کہیں کہ جس نے 10 کروڑ روپے کا ٹیکس دینا ہے پنجاب میں, اس کا پورا ٹیکس ہم معاف کر دیتے ہیں اگر وہ 10 کروڑ میں اتنے گھر جو ہے غریبوں کے لیے بنا دیتا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں اپنا حکومت کا پیسہ کوئی نہیں لگے گا. تمام کاروباری لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹیکس تو دینا نہیں چاہتا کوئی آدمی, یہ تو ایک فطری سی بات ہے. وہ آ کے وہ گھروں میں انویسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, لوگوں کو فری گھر مل جائیں گے یا ان کو سستے گھر مل جائیں گے اور پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. آپ اس کو بیٹھ کے ریگولیٹ کریں, اس کو بیٹھ کے دیکھیں کہ اس میں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا ہے, اس میں مال صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں, اس میں مٹیریل صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں. حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا, پلیز سمجھ لیں آپ. اور حکومتوں کا کام جو ہوتا ہے ہینڈ آؤٹس دینا نہیں ہوتا. ان کا کام ہے بزنس ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا, ریونیو سٹریمز کو جنریٹ کرنا. وہ کرے نا. ابھی تک تو وہ نہیں ہوا اس سے. سر آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ابھی ایٹ لیسٹ 90 days تو دینے چاہیے نا, تو یہ اتنا مارجن تو دینا چاہیے. نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سٹیپ جو ہے نا, حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے ہے؟ چلے مجھے یہ بتائیں. اس نے لوگوں سے ہی لینا ہے نا, اس سے بزنس ایکٹیویٹی تو نہیں جنریٹ ہو رہی نا. حکومت اگر لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ یار اگر تم ایکسپورٹ اتنی بڑھا دیتے ہو تو ہم تمہیں ٹیکس فری کر دیتے ہیں, چلے یا ہم تمہیں بجلی فری دے دیتے ہیں, ایکسپورٹ زونز کو اگر تم آباد کرتے ہو آ کے, یہ وہ تو اس سے خود روزگار بڑھے گا, کاروبار بڑھے گا, لوگ بنا لیں گے, سب کچھ بنا لیں گے. ابھی لوگوں کو کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم سستے گھر بنا کے دے دیں. ٹھیک ہے نا, کمال ہے یار. مبشر صاحب, کل ہم نے اسحاق ڈار کے حوالے سے بات کی تھی, آپ نے انالیسس کیا تھا کہ کوئی اور آپشن بھی ہو سکتا ہے. آج خبر یہ آ رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ اسحاق ڈار بطور وزیر خزانہ آؤٹ ہیں اور معروف بینکر ہیں محمد اورنگزیب وہ ان ہو رہے ہیں. ان کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق. کیا وجہ ہے سر, کیوں اسحاق ڈار صاحب کو میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ بننے کا ان کا زیادہ امکان ہے, کیونکہ وزیر خارجہ پروٹوکول میں ایکچولی ڈپٹی پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے, اور وزیر خزانہ شاید ان کو اس لیے نہیں بنا رہے کیونکہ نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت جو ہے نا ابھی سخت فیصلے کرنے اکانومی کے حوالے سے اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, جیسے پی آئی اے کو بیچنا ہے, اسٹیل مل کو بیچنا ہے, اور چیزیں کرنی ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کیونکہ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں میاں نواز شریف کے, اور ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں, نون لیگ کی جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں, امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں رابطوں کی, اس میں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایکچولی نواز شریف کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا نمبر ہے, تو اس میں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جو بھی فیصلہ ہم ان کے تھرو کرائیں گے نا تو وہ نون لیگ کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ کمپرومائز ہوگا, تو اس کو سیو بھی کرنا ہے انہوں نے. تو اس لیے ایک تیسرے بندے کو لا کے اس سے یہ فیصلے پورے کرا لیں, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کو فورن منسٹر بنا دیں کہ جی وہ اس طرح پروٹوکول میں خوش رہے. مبشر صاحب, کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں ایک بار پھر سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں 9 مئی کے سانحے کے جتنے بھی ملزمان ہیں وہ ہمیں کٹہرے میں نظر آئیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے سارے نہیں نظر آتے, اور مجھے کافی اس میں ایشوز نظر آ رہے ہیں. مثلا علی امین گنڈا پور ہیں, وہ 9 مئی کے سانحے کے ذمہ دار ہیں, ہمیں تو یہی بتایا گیا, اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں, اور وہ پولیس پروٹیکشن میں پھر رہے ہیں, پولیس پروٹوکولز کے ساتھ پھر رہے ہیں, بلکہ وہ چیلنج کر رہے ہیں, اور وہ ریاست پاکستان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اس طرح جنہوں نے فوج کو اور ریاست کو چیلنج کیا پہلے, جس میں اچک ضعیف وغیرہ شامل ہیں, وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں. آپ عطا مینگل صاحب کی سپیچز سن لیں, آپ اوروں کی سپیچز سن لیں نیشنل اسمبلی کے اندر, اور اس فورمز پہ جو ہو رہی ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ان باتوں کو بڑی اوپنلی اس طرح سے ایکسیپٹ کریں. دیر از اے وائڈ رینجنگ ڈسپیوٹ آن دیٹ. آئی مین کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کا ضرور احتساب ہونا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, لیکن کافی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ 9 مئی کے اندر ایسے بھی لوگ شاید شامل ہیں جو اصل میں قصوروار نہیں ہیں, اور وہ ان کے اوپر بھی سختیاں ہو رہی ہیں. تو اس پورے عمل میں
کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے, شفافیت بھی ہونی چاہیے, تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ایویڈنس اور پروف کے ساتھ ہونا چاہیے. مبشر صاحب, خیبر پختونخوا میں دینی مدارس کے غیر رجسٹرڈ ہونے کی خبر سامنے آئی ہے, اور تقریباً 1000 سے زائد مدارس ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. مبشر صاحب, یہ کافی حساس معاملہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا ہونا چاہیے اور فوری ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا اور اس کا آسان جواب نہیں ہے, اور اگر میں اس کا آسان یا ایک پولیٹیکل سا جواب دیتا ہوں تو وہ بددیانتی بھی ہوگی. پہلی ایک بات سمجھ لیں کہ مدرسہ جو ہے وہ ایک این جی او ہے. مدرسہ جو ہے وہ بچوں کو تعلیم بھی پرووائڈ کرتا ہے, اکاموڈیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے, کپڑا لتا کھانا پینا سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کا رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے ڈونیشنز پہ اور یعنی امداد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 8 ملین مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہیں. 3 ملین یا 3.25 ملین جو ہیں وہ تو وفاق المدارس سے رجسٹرڈ ہیں, باقی رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. اب اگر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ خدمت خلق کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن جب ان کو دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آڈٹ کروائیں, اپنے اکاؤنٹس لے کے آئیں سامنے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کو کوئی دشمن تو نہیں آ کے پیسے لگا رہا, کوئی دہشت گرد تنظیم تو نہیں پیسے لگا رہی, اور جب یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے سلیبس وغیرہ میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, اپنا کس طرح کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, مذہبی نفرت تو نہیں پیدا کی جا رہی ہے, کچھ اور منافرت تو نہیں ہو رہی, تو اس پہ ایک دم سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کیسے ہمیں آ کے کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں دینی تعلیم اور دینی ہمارے جو مسالک ہیں وہ اب whether we like it or not وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں, اور ان کو اس طرح سے آپ سمجھیں مین اسٹریم میں لے کے آنا جو ہے نا جوئش شیعہ کے مترادف ہے, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری ٹف تھنگ. یہ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں اتنا دم ہے کہ وہ اس معاملے میں کچھ کر جائیں. رائٹ. تو مبشر صاحب, جو مذہبی رہنما ہیں ہمارے ہاں, دیکھیں ان کی بھی ایک سے ہے, ان کی بات کی بھی ایک ویلیو ہے, کیا اس حوالے سے وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مذہبی رہنما ہمارے یہاں جو ہیں ان کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے یہاں مذہب میں ہم ایک دوسرے سے نفرت کو ہم جب تک نہیں فروغ دیتے ہم اتنا اوپر نہیں آتے. آپ دیکھیں, چلے میں آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو بتا دیتا ہوں کہ اس ملک میں شیعہ سنی جو ہے فرقہ واریت میں قتل عام کتنا زیادہ ہوتا ہے اور کتنے ہوئے ہیں ابھی تک. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن ہم اس کے اوپر اوپنلی بات نہیں کرتے. اسی طرح باقی فرقوں میں بھی ہے, اور اسی طرح انٹرا فیتھ یعنی دوسرے فیتھ کے اندر اور انٹر فیتھ بھی ہے. جیسے آپ دیکھیں گوجرا میں بھی ہوا تھا کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو کچھ ہوا, یہ وہ حالانکہ کتنا ہائی پروفائل اس کے اوپر ریاکشن آیا تھا, لیکن یہ سیریس ایشوز ہیں ہمارے یہاں. اور ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, اپنی انکمز جو ہیں ان کو سیکیور رکھنا چاہتے ہیں, اپنے وہ جو انہوں نے ایک قلعے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ سیف اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے. دے ول نیور کم آؤٹ اینڈ سے کہ جی یہ غلط بات ہے. ہاں, ہومیوپیتھک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ جی فرقہ بندی جائز نہیں ہے, فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے, یہ وہ, لیکن یہ فیکٹ ہے ہمارے میں کوئی بھی یعنی دو فرقے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر ہی, ایمان کے اوپر ہی ڈاؤٹ کرتے ہیں ہم لوگ. تو I mean it is that deep, it is not simple. مبشر صاحب, مکیش امبانی ویڈنگ کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں کوئی بات نہیں کی. اس ویڈنگ کے چرچے نہ صرف پاکستان سے باہر انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہوتے رہے. مبشر صاحب, بہت چمک دمک ہمیں دیکھنے کو ملی, بہت پیسے کی فراوانی, بہت سراہا گیا اس ویڈنگ کو. لیکن اگر اتنا پیسہ صرف شادی پر کوئی پاکستان میں لگاتا تو اس وقت ہم ولاگرز لگے ہوئے ہوتے, اس پر خبریں آ رہی ہوتی, اس کو کرٹیسائز کیا جاتا. لیکن اس ویڈنگ کو سب نے انجوائے کیا, کیوں, کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک تو ہم منافق لوگ ہیں نا, ہم پسند کرتے ہیں انڈین فلموں میں جو ڈانس ہوتا ہے وہ چاہے ایشوریا رائے کا ہو یا کسی اور ایکٹرس کا ہو, لیکن اگر پاکستانی میں ہو تو ہم اس کو سینسر بورڈ ہی پاس نہیں ہونے دیتا. باقی لوگ اس کے اوپر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ہم جو چیزیں ان کی پسند کرتے ہیں وہ اپنے اندر ہم ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ
یہ جو ویڈنگ ہے نا یہ پیسے کی فراوانی ہے ایک حد تک، لیکن اٹ از ایکچولی مچ مور دین دیٹ، اٹ از مچ بگر دین دیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ مکیش امبانی کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تھی نیتا امبانی کی، تو اس میں تو تقریباً $250 ملین خرچ ہوا تھا. اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ویڈنگ انویٹیشن کارڈز تھے ان کے ساتھ بھی جولری باکس بھیجا تھا، اور بندوں کے لیے رولیکس کی گھڑیاں تھیں، بندیوں کے لیے ہیرے کے کڑے تھے یا گولڈ کے کڑے تھے. اب میں تو عورت نہیں، مجھے اتنی پہچان نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھے، اور بڑی وہ انویٹیشن کارڈ کے ساتھ گئے تھے. تو اس کا ذکر ہوا تھا صرف ایز این ایکسپینسو ویڈنگ. لیکن یہ جو ویڈنگ ہے نا یہ ایکسپینسو ویڈنگ اتنی نہیں ہے. اس میں جو ہے نا انڈیا کو آن دا ہول میپ آف دا ورلڈ کے اوپر رکھا گیا ہے. اب جو پرسنالٹیز آئی ہیں یہاں پہ دیکھیں، امبانی کی شادی ہو گھر میں ان کے، تو ان کو پوری میڈیا تو مل جاتا ہے کہ پورا بالی ووڈ وہاں پہ ہوتا ہے، پوری انڈین کرکٹ ٹیمز وہاں پہ ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کرکٹرز ہوتے ہیں، ڈیزائنرز ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس باری جو 7-8 لوگوں کو وہ لے کے آئے، جس میں بل گیٹس ہے یا مارک زکربرگ ہے یا والٹ ڈزنی کا چیئرمین اینڈ چیف ایگزیکٹو ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. اب دیکھیں والٹ ڈزنی کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے آتے ہی کل اس نے سائن کیا ہے $5 بلین کا ایک اس نے پروجیکٹ سائن کیا ہے امبانی کی ایک انٹرٹینمنٹ کمپنی سے، کہ والٹ ڈزنی جو ہے انڈیا کے اندر اپنی اینیمیٹڈ فلمیں جو ہے وہ بنائے گا. اسی طرح انہوں نے اور بڑے بزنسز کی ہیں. بل گیٹس نے جو ریلائنس ان کی ہے اس کے اندر شیئر ہولڈنگ اس نے لی ہے، کچھ اوپن مارکیٹ سے لی ہے، کچھ ان سے لی ہے، انہوں نے اپنی کچھ سرنڈر کی ہے اس کو. تو یہ انڈیا کو گلوبلی نیٹ کر رہی ہے، اور اسی لیے انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کو ہر طرح کے پروٹوکالز بھی دے رہی ہے. اگر کوئی پرائیویٹ بزنس مین ہو تو وہ ایسا سے کہے کہ جی جس ایئرپورٹ پہ بھی کوئی جو جہاز آ رہا ہے اس کو کسٹم نہ ہو اور اس کو امیڈیٹلی امیگریشن ہو جائے اور پروٹوکال ہو اور یہ ہو، وہ کہیں گے بیٹھ جاؤ اپنے گھر پہ، کون ہوتے ہو تم. لیکن یہ انڈیا کو وہ کر رہا ہے، تو انڈین گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ اسی طرح ریسپریکیٹ کر رہی ہے. تو یہ جو انت امبانی کی شادی ہے، مور دین اینی تھنگ ایلس، مور دین بینگ، دیکھیں 3 دن سے وہ جام نگر میں 50,000 لوگوں کو، ریزیڈنٹس کو امبانی فیملی جو ہے 3 وقت کا کھانا بھی دے رہی ہے، اور وہ خود سے دے رہے ہیں، خود سے بانٹ رہے ہیں وہاں پہ. دے ہمبل پیپل ایز ویل، اللہ نے ان کو بڑا کامیاب بھی کیا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ویری گراؤنڈیڈ. ہماری طرح نہیں، ہم تو 2 لاکھ روپے جیب میں ہو تو شودے ہو جاتے ہیں، گاڑی میں کو آگے نظر ہی نہیں آتا تو اس کو ہم مارتے ہوئے رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی وجہ سے تو دیا ہے نا کوئی تو ان میں کوالٹیز ہوں گی. یہ ہے کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ پوری ایک اکانومی کو بھی ریوائیو کر رہے ہیں، نئے شہروں کو انٹروڈیوس بھی کرا رہے ہیں پوری دنیا میں. اور دیکھیں وہاں پہ انویسٹمنٹس بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. سو اٹ از ناٹ جسٹ اے ویڈنگ، اٹس اے ہول بزنس. مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیٹ واز دا ریزن جس وجہ سے انہوں نے جام نگر کو ہی وینیو بنایا، ورنہ جام نگر میں 2 ریزنز ہیں، 2-3 ریزنز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیتا امبانی کی جو والدہ تھیں وہ جام نگر سے ہیں، اور یہ ساری ویڈنگ جو ہے نا نیتا امبانی کے اس پہ ہو رہی ہے، سارا اس کا برین چائلڈ ہے، سارا اس کا ایونٹس جتنے بھی ہیں وہ اس کے کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن جام نگر میں یہ جو لڑکا ہے جس کی شادی ہوئی ہے، جو سب سے چھوٹا بچہ ہے مکیش امبانی کا، اس نے وہاں پہ 3000 ایکرز میں تقریباً، جب یہ 8 سال کا تھا یا 9 سال کا تھا، تب اس نے پہلی وہاں پہ وہ کروائی تھی اینیمل پروٹیکشن، ایک سینکچوری بنوائی تھی چھوٹی سی 2 ایکڑ کی 4 ایکڑ کی. اب وہ 3000 ایکڑ پہ ہے، اور وہاں ان کے ہزاروں قسم کے جانور ہیں، جس میں ہاتھی بھی ہیں، ہاتھی سے لے کے بڑے اور چھوٹے سارے ہیں، جن کی پروٹیکشن ہوتی ہے، جن کے لیے میڈیکل کیئر ہوتی ہے، ان کی ریپروڈکشن وغیرہ، ان کی لائف سائیکل وغیرہ، ان سب پہ کام بھی ہو رہا ہے اور ان کی کیئر کی جا رہی ہے. تو پورا ویسٹ جو ہے نا جی، گورا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اینیمل رائٹس پہ بہت زیادہ فکسڈ ہوتا ہے، اینیمل رائٹس اینڈ ویمن رائٹس. اب وہ جام نگر جب ان کو لے کے آئے ہیں تو ساروں کو وہ ٹرپس دلوا رہے ہیں اس سینکچوری کے، کہ ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ کر رہے ہیں. سو بیکاز آف دیٹ انڈیا کو اگین ایک تو پولیٹیکل فائدہ بہت ہوگا گلوبلی، دوسرا ان کے اپنے پاس جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ آئیں گی بیکاز آف دیٹ، اور آلریڈی لوگوں نے اس میں کمٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہے. سو اور
जो पहला रीजन था मैंने आपको बताया कि जामनगर उनकी वालदा का होम टाउन है, उन्होंने उस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं वहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ गई। जब उन्होंने शादी अनाउंस की होगी 6 महीने 8 महीने पहले, तो सड़कें भी बनाई होंगी उन्होंने टॉयलेट्स भी बनाए होंगे वहाँ पे, ट्रैफिक सिग्नल्स भी नए लगाए होंगे, सब कुछ किया होगा। तो इट इज आई मीन आई थिंक उन्होंने वर्ल्ड मैप पे उसको डाल दिया ना पकड़ के। सर उन्होंने बिजनेस भी तो इतना लिया ना इस वेडिंग से, देखें भाई आप करते हैं तो लेते हैं ना, आप उनको उनके ये ना समझे कि वो कितना बना रहे हैं, आप ये समझे कि वो कितना लगा रहे हैं और फिर उसमें से बनाएंगे ना। कोई उसमें बुराई नहीं है लगा कर बनाना, जॉब्स क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर एज एन इंडियन सोचे तो इंडिया के लिए सेंस ऑफ प्राइड कितना है कि पूरी वर्ल्ड जो है वो इंडिया के ऊपर फोकस्ड है। जितना इंडिया की मून लैंडिंग पे लोग पता नहीं डिस्कस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उतना ही इस वक्त डिस्कस करेंगे। इतना बड़ा इवेंट है, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि दुनिया के अपना इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं और बिजनेस सेलिब्रिटीज टाइकून्स जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, और 1 घंटे के लिए नहीं है, वो 4-4 5-5 दिन के लिए हैं, और वो बिजनेस डील साइन कर रहे हैं डिफरेंट। राइट मुबश्शिर साहब, हमने देखा मार्क ज़करबर्ग, रिहाना और इसके अलावा बिल गेट्स एंड नेम एनी सेलिब्रिटी सब इनवाइटेड थे। पाकिस्तान से कोई इनवाइट नहीं था। क्या आपको इनविटेशन मिला था? आपने डिच कराया? नहीं, मुझे क्यों इनवाइट करना उसने। देखिए, एक तो ऑन द होल मेरा ख्याल है कि उनकी वेडिंग में टोटल 1100 लोग इनवाइटेड हैं, सो दे केप्ट इट वेरी स्मॉल दिस टाइम। जब उसकी बेटी की शादी थी तो उसमें हजारों लोग थे, यानी जिससे उन्होंने हाथ भी मिलाया वो उसको भी इनवाइट किया था। यहाँ पे आई थिंक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उनके ऐसे होंगे या रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी कि बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं थी, 1100-1200 लोगों की है। और उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से उन्होंने बुलाया कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को मुझे पता चला है कि हमारी क्रिकेट और स्पोर्ट्स की यानी वर्ल्ड से, जैसे और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी 1-2 लोगों को बुलाया, बट पाकिस्तानी गए नहीं है। और वो क्यों नहीं गए इसका तो वो लोग जिनको बुलाया गया वही बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको जाना चाहिए था। दे शुड हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट सच एन ओकेजन। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त और आपके कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाजत, अल्लाह ने के बाद।